अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं अली डार। पाकिस्तान और भारत में जारी हालिया कशीदगी को कम करवाने के लिए ईरान सबसे ज़्यादा मुतहरिक दिखाई दे रहा है। पहलगाम वाक़या और भारत के बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने पर ईरान वो मुल्क था जिसने सबसे पहले दोनों ममालिक को सालसी की पेशकश की थी। और आज ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान का दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से उनकी मुलाकात भी हुई। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी के लिए ईरानी वज़ीर ख़ारजा इसी हफ्ते भारत का भी दौरा करेंगे। क्या ईरान दोनों ममालिक में कशीदगी कम करवाने में कामयाब होगा? इस पर तफसील से बात करेंगे। जबकि दूसरी जानिब भारत की जाहिरियत के खिलाफ सियासी जमातें यकजुबान हैं और आज भी भारतीय इक़दामात के खिलाफ मुत्तफ़िका करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर कर ली गई है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ DGISPR और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से ब्रीफिंग का अहतमाम किया गया था जिसमें PTI ने शिरकत नहीं की थी। PTI का ये मुतालिबा है कि ब्रीफिंग सियासी इत्तफ़ाक़ राय के लिए संजीदा कोशिश नहीं है। हुकूमत को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने चाहिए जबकि हुकूमत APC बुलाने को तैयार नहीं है। क्या मौजूदा हालात में APC वक्त की ज़रूरत है और क्या PTI ने ब्रीफिंग में शिरकत ना करके गलती की है? इसके अलावा एक और अहम डेवलपमेंट उस पर भी हम बात करेंगे और वो ये है कि स्टेट बैंक ने आज शरह सूद में 1% कमी कर दी है। इसके असरात क्या होंगे, इसको भी आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। जो एनालिस्ट पैनल मेरे साथ है उससे आपका तारुफ करवाऊंगा। रिजवान रजी साहब हमारे साथ आज होंगे। इसके अलावा अनवर रज़ा साहब, PJ मीर हमें आज ज्वाइन करेंगे, जबकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी आज इस शो का हिस्सा होंगे। सबसे पहले रिजवान रजी साहब, मैं आगाज़ आपसे करूँगा और वो ये अहम डेवलपमेंट है कि क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम करवाने में ईरान कामयाब होगा? क्योंकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर मुलाकातें की हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। इसके अलावा वो भारत भी जाएंगे। क्या वो कशीदगी कम करवाने की पोजीशन में हैं, करवा सकते हैं? आपको लगता है इतना इंपॉर्टेंट रोल होगा ईरान का? देखिए, जब ये मामला शुरू हुआ था तो जिन लोगों ने सबसे पहले फ़ोन किए थे उनमें ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी शामिल थे। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को उन्होंने फ़ोन किया था और ख़ित्ते के अंदर अमन के हवाले से उन्होंने अब किरदार अदा करने की अहमियत पर ज़ोर दिया था। पाकिस्तान ने उन्हें कहा कि आप करें शुरू, लेकिन वो इसलिए अपनी कोशिशें शुरू ना कर सके कि उन्हें भारत की तरफ से मना कर दिया गया। अब जब वो दोबारा एक्टिव हुए हैं, ये उनकी दूसरी बारी है। पहले वो एक्टिव हो के हफ्ता 10 दिन पहले तो चुप कर गए थे। अब वो जो दोबारा एक्टिव हुए हैं, उन्होंने एक एलची भेजा है पाकिस्तान, जो कि बाद में भारत भी जाएंगे। अब ये भारत की फरमाइश पे हुआ है। अच्छा, इसके साथ मैं आपसे ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि इस वक्त अमेरिका की तरफ से भी ये फरमाइश आई थी पाकिस्तान को, पेंटागन की तरफ से, कि पाक फ़ौज जो है वो उनको फेस सेविंग दे दे। पहले वो LOC के ऊपर कह रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि बहावलपुर के पास या बहावलपुर वाले बॉर्डर के ऊपर चंद एक गोले चला के तो वो शोर मचा लेंगे कि नहीं जनाब हम जीत गए। ठीक है, जिस तरह उन्होंने कल वो ये जो अभिनंदन की दफ़ा किया था। तो इधर से जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का एब्सोल्युटली नॉट हुआ है मेरी इतला के मुताबिक। ठीक है, एब्सोल्युटली नॉट कह दिया गया। उन्हें कहा है कि जी इस अमर की इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर ये हो गया तो पाकिस्तान के ऊपर दहशत गर्दी का जो कलंक का टीका आपने लगाया हुआ है वो मुस्तकिल तौर पे बरकरार हो जाएगा और हम इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। हम इसको एक ही दफ़ा में अब धोना चाहते हैं। तो इंडिया की ये कोशिश तो है अपनी जगह के ऊपर। लेकिन देखिए, इस वक्त ईरान के दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं। एक तरफ तो भारत ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है चाबहार के अंदर बहुत सारी। भारत के जितने भी जासूस पाकिस्तान में पकड़े गए हैं, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में, वो चाबहार से ऑपरेट कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ एक बरादराना और हमसायगी भी शेयर करता है ईरान पाकिस्तान के साथ। तो ये होना चाहिए, किसी ना किसी तो आगे बढ़ के करना है ना ये सारा कुछ, और कोई ना कोई तो करेगा। इससे पहले सऊदी अरब भी जो है वो इस तरह की एक अटेम्प्ट पहले 3 दिनों में ही कर चुका हुआ है और पाकिस्तान ने उनको भी वेलकम किया था, लेकिन दूसरी साइड से उनको वेलकम नहीं किया गया तो वो भी पीछे होकर बैठ गए थे। अमेरिका के नायब सदर JD वैंस साहब जो हैं, उनका एक बयान भी आ चुका है। फिर ये भी कहा गया पाकिस्तान की तरफ से कि वो अमेरिका की फॉरेन ऑफिस की नुमाइंदगी नहीं करते। सो ये डाई डाउन होना है अल्टीमेटली, क्योंकि भारत जो है वो हवा के अंदर और जिसे कहना चाहिए बड़ी फौज के अंदर और बहरी के साथ अपनी ट्राई कर चुका है।
پاکستان کے سپہ سالار جو ہیں وہ آج جو ہمیں خبر ملی ہے وہ ایل او سی کے ان اگلے مورچوں پہ گئے ہوئے تھے جہاں پہ کہ پاکستان کی فوج نے بھارت کی کچھ چوکیوں کے اوپر قبضہ کیا ہے. تو یہ بھی ایک سگنیفیکنٹ موو ہے کہ پاکستان کی فوج اور اس کی قیادت جو ہے وہ اپنے چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے بالکل دے آر ریڈی اور بالکل پاکستان کی فوج مکمل طور پر تیار ہے. پی جے میر صاحب یہ کہیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر ایران اس طرح سے انٹروین کر رہا ہے, پریکٹیکلی پاکستان کا بھی دورہ کر لیا ہے, بھارت کا بھی کرے گا, آپ کو لگتا ہے کہ ایران کی اتنی کیپیسٹی ہے؟ کیونکہ ایران ہمیشہ دیکھا کہ تنہا کھڑا نظر آیا, بہت سارے معاملات میں بڑی ایران کو سختیاں برداشت خود کرنی پڑی ہیں, لیکن اب وہ چاہ رہا ہے کہ ایسکیلیشن کی طرف مت جائیں, کشیدگی کم کرنے کی کوشش کریں. آپ کو لگتا ہے کچھ رزلٹ نکلے گا اس کا؟ دیکھیے جی, ایسکلیشن تو ہو گئی ہے. یہ جو ایک آپ کہہ لو کہ جو ہندوستان ایک پراکسی جنگ لڑ رہا ہے امریکہ کی, یہ تو ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب بات یہ آتی ہے کہ کیا یہ ڈیسائسو جنگ ہوگی یا ایک بول بچن ہوگا. میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہے یہ ایران بھی لے لو, گریس لے لو, ٹرکی لے لو, ایون رشیا خود پھنسا ہوا ہے یوکرین کے اندر. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بات چیت کریں. بھائی آپ بھی تو کر رہے ہیں نا ادھر بات چیت. اب ایران کی آپ بات کر رہے ہیں, ایران خود ایک پھنسا ہوا ہے امریکہ کے آگے نان پرولیفریشن اس کے اندر نیوکلیر ایسٹس کے اوپر. تو بات یہ ہے کہ یہ سب تو کہہ رہے ہیں بات کرو. یہ مسئلہ کسی کے کہنے سے نہیں ہوگا, نہ آگے بڑھے گا, نہ ختم ہوگا, جب تک ہم دونوں بیٹھ کے بات نہیں کریں گے. یہ ہم دونوں بیٹھ کے بات کریں گے تو آگے نکلے گا. تیسرے آپ کے سالسی بڑے آ جائیں گے, ہاں جی یہ نہ کرے وہ نہ کرے. یاد رکھیں ان the words of چودھری شجاعت, جو کہ جنرل مشرف نے کئی دفعہ یوز کیے ہیں, کہ یہ جو ایٹم بم ہم نے بنائے یہ شب برات کے لیے نہیں بنائے, یہ آپ کے لیے بنائے. تو بہت ہو گئی ہے. 48 دیکھ لیا, 65 دیکھ لیا, 71 دیکھ لیا, اس کے بعد کارگل دیکھ لیا, اس کے بعد اب پلوامہ لے لو, بالا کوٹ لے لو, اب پہلگام لے لو, یہ بڑے ایڈونچرز دیکھ لی ہیں. انف از انف. اب جو ان کا فائنل تھریٹ آ رہا ہے, ابھی تک تو نہیں کریں گے, 10-15 سال تو نہیں کرتے, لیکن یہ جو اب انہوں نے ہمیں تھریٹ کر دیا ہے, اچھا ہے کہ اب یہ انہوں نے ہمارے کان کھول دیا پانی کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں ذرا زیادہ چکنا ہونا ہے, ہمیں ڈوسائل نہیں ہونا, ہمیں پلیسڈ نہیں ہونا, کیونکہ ہوئے تھے تو انہوں نے ہمارا فائدہ اٹھایا ہے. کہ کیا کیا 370 اور 35A. اب دیکھ لو, مجھے بتاؤ. یہ تو دیکھو جہاں اپنی غلطی ہے نا اس کو ہم نے ایکسپٹ کرنا ہے. ہم چلتے ہیں ری ایکٹیو, ہم پرو ایکٹیو نہیں ہیں. ہمیں ری ایکٹیو نہیں ہونا ہے, ہمیں پرو ایکٹیو ہونا ہے. اور 2 سٹیپس آگے ہندوستان کے. ہندوستان کا پی آر اچھا ہے, ہم نے اس سے بھی بہتر بنانا ہے. اور وہ کیسے بنائیں گے؟ یہ ہماری جو پالیسی ہے پینی وائز اینڈ پاؤنڈ فولش, اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. میں ہر پروگرام کے اندر بار بار کہتا ہوں, کہتا رہوں گا, کشمیر سینٹرز کھولو, کشمیر سینٹرز کھولو جو کہ ہماری ان آفیشیل ایمبیسیز ہیں, اور تاکہ ہندوستان کا جو کالا منہ ہے ہم ہر جگہ جا کے ان کو ایکسپوز کریں. انڈیا دیکھو نا, ہر جگہ جا کے پاکستان کو گندا کر رہے ہیں. وائٹ ہاؤس پہ ابھی چلے جاؤ, باہر اس نے بیٹھا ہوا ہے فری بلوچستان. جنیوا میں چلے جاؤ, وہ ٹوٹی ہوئی کرسی ہے جہاں, وہاں پاکستان کے خلاف. ہم کیوں نہیں کر رہے؟ We should be proactive, not reactive. تو جب تک ہم یہ پالیسی اڈاپٹ نہیں کریں گے, ہندوستان تو فائدہ اٹھائے گا. ہمیں یہ اڈاپٹ کرنی پڑے گی اور بھارت کا مکرو چہرہ دنیا کو دکھانا پڑے گا, دکھا رہے ہیں اور مزید دکھانا پڑے گا. حارث نواز صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. یہ کہیے گا کہ بات چل رہی تھی کشیدگی کی, جنگی صورتحال کی, آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ؟ آپ کو لگتا ہے کہ جنگ کے بادل اب کچھ چھٹنا شروع ہو گئے ہیں, ایران بھی آ رہا ہے اور بات کر رہا ہے, امریکہ بھی بات کر رہا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ مودی سرکار ابھی بھی کوئی حماقت کر سکتے ہیں یا کریں گے؟ کیونکہ مودی خاموش ہے, بہت سارے لوگ اس پہ کرٹیک کر رہے ہیں کہ بھائی جواب دو, اتنے ایلیگیشنز لگ رہے ہیں, اتنے مسئلے مسائل اندر سے واضح اٹھ رہے ہیں, لیکن مودی کوئی جواب نہیں دے رہا, اس کا کوئی سامنے آنسرز نہیں آ رہے. کیا فیس سیونگ ڈھونڈ رہے ہیں؟ دیکھیں, بات اصل میں یہ ہے کہ انڈیا کی, نریندر مودی کی اور ان کے 4 کا ٹولہ جو ہے, امیت شاہ, راجناتھ سنگھ, پھر اس کے بعد اجیت ڈوال اور نریندر مودی, اکھنڈ بھارت کا, یہ چور پکڑے گئے ہیں, ان کی چوری پکڑی گئی ہے. جو کچھ انہوں نے پہلگام میں کیا ہے وہ ان کی انٹیلیجنس لیگ نے بھی شو کر دیا, پہلے بھی کر دیا, اور ہر چیز کلیئر ہو گئی. دیکھیں, ویسٹ کو بڑا کلیئر پتہ ہے. آپ مجھے بتائیے, سیٹلائٹ کا زمانہ ہے, سیٹلائٹ کمیونیکیشن کو نہیں پتہ کہ کیا انسیڈنٹ ہوا وہاں پر. امریکہ کو, یورپین یونین کو, رشین کو, چائنیز, ایوری بڈی نو دیٹ, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ.
کہ یہ انہوں نے سیلف کریڈٹ ڈرامہ کیا ہے بہار کے الیکشن کے لیے، اور جو کشمیر میں یہ کچھ ظلم و بربریت کریں ان کو بیچاروں کو کشمیریوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور جو گلوبل ٹیررزم میں انڈیا کا نام چل پڑا کہ دے گلوبل ٹیررسٹ کنٹری، جو پکڑے گئے آپ کے سامنے جہاں جن کنٹریز میں انہوں نے یہ دہشت گردی کی ہے۔ پاکستان میں بلوچستان میں کھلم کھلا کر رہے ہیں، کھلم کھلا کہتے ہیں۔ جعفر ایکسپریس میں آپ مجھے یہ بتائیے، جس وقت دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے اس کے فوراً بعد انڈیا کے میڈیا نے یہ دہشت گردوں کی پوری میڈیا وارفیئر چلائی ہے، میڈیا کے اوپر اور اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر۔ کیا ہمیں نہیں معلوم کس نے کیا ہے، کیا کیا ہے؟ ہمیں یہاں پروئیکٹو ہونے کی ضرورت ہے جو ہم نہیں ہوتے ہیں۔ انہوں نے اسٹیج ڈرامہ کر کے ہمیں اتنا شور مچا دی ہے۔ سو اس وقت مورل گراؤنڈ ان کا زیرو ہے۔ پاکستان از آن دا اسکائی ہائی۔ چیف آرمی اسٹاف ناصر منیر کی اسٹیٹمنٹس، ان کی جس طریقے سے انہوں نے ایز اے چیف آرمی اسٹاف بیہیو کیا، ٹروپ سارے کھڑے ہیں، پوری نیشن کھڑی ہو گئی ہے، حکومت کھڑی ہو گئی ہے، ایوری باڈی از ناؤ ان ون ڈائریکشن، دیٹ از کہ ہم نے ایز اے نیشن لڑائی کرنی ہے، اور اسی لیے بار کے اخبار اب کوٹ کر رہے ہیں کہ از این آئرن مین۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت پہلی دفعہ فرسٹ ٹائم پاکستان نے ایز اے نیوکلیئر سوورن اسلامک اسٹیٹ پہ بیہیو کیا ہے۔ وی دا ورلڈ مسٹ نو دیٹ وی آر اے 7th ڈکلیئرڈ نیوکلیئر اسٹیٹ۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر واٹر ٹیررزم ہے تو ایکٹ آف وار ہے، ایک میزائل فائر کریں گے 10 ماریں گے، رافیل آئیں گے کراس کریں گے واپس نہیں جائیں گے، نہ فنٹیسٹی پلائیں گے آپ کو، آپ کچھ اور پلائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے کہا آپ کا 1 انچ ہمارا آپ کا ایریا کورڈ میزائل ٹیکنالوجی۔ یہ جو اس طرح کا کھنڈ بھارت کا جو ٹول ہے نا، ان کو ڈنڈا مارنا، دیٹ از ویئر دے انڈرسٹینڈ لینگویج آف آ سخت، تب یہ رام نام کرتے ہیں۔ آپ سلو ہر دفعہ چپ کر جاتے ہیں، یہ سر پہ چڑھائی کرتے جاتے ہیں۔ آئی تھنک یہ امریکن پریزیڈنٹ کی وائس پریزیڈنٹ کی اسٹیٹمنٹ بھی غلط تھی۔ دیکھیں کوئی مورل گراؤنڈ ہو، کوئی پروف ہو تو آپ کہیں گے ہاں جی کریں سرجیکل اسٹرائک کر لیں، لیکن انشور کہ ڈزنٹ گو ٹو دا ریجنل کانفلکٹ۔ واٹ از دس؟ آئی مین پاکستان کو چاہیے کہ یہ ہم اپنی کم از کم ان کے یہاں کے فارن امبیسڈرز ان کو بلائیں، ان کو تشویش کا اظہار کریں کہ دس از واٹ از ہیپنڈ۔ یہ حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، ہر کسان کا منہ کالا ہو گیا، منہ کالا مکرو چہرہ ہو گیا۔ گلوبل ٹیررسٹ ملک وہ ہے، فائنینشیل ٹیررزم وہ کر رہا ہے۔ گلبچن سنگھ یادیو کی مثال یہ ہے، ہر جتنے بی جے پی کے گورنمنٹ سارے اسٹیٹ ڈرامے ان کے سارے فلاپ میں، جو پرائم منسٹر پلوامہ میں 45 سرونگ سولجر کو مروا سکتا ہے اپنا الیکشن جیتنے کے لیے یا سرجیکل اسٹرائک کے لیے، ایسے پرائم منسٹر کے اوپر لعنت بھیجنی چاہیے۔ بلیو می، یہ اس قابل نہیں کہ یہ بہار کے الیکشنز آ رہے ہیں، اس کے چکر میں آپ کو لگتا ہے زیادہ اس طرح کیا جا رہا ہے؟ 100%۔ یہ وہی بہار کا الیکشن بتا رہے، اسی دیکھیں نا، باہر سے آئے سعودی عرب سے، ہی ڈو ناٹ گو ٹو دوز جو لواحقین تھے ان کے، جاؤ ان سے معذرت افسوس کرو۔ یہ بہار میں جا کہہ رہا ہے وہ ہمارے قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، ان کی وجہ ہمیں ووٹ دیں۔ He should be ashamed of himself۔ رائٹ انور صاحب، یہ وہ بات ہے کہ برگیڈ صاحب میں آپ کی رہنمائی لینا چاہ رہا تھا۔ اس وقت ایک یہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ بھارتی فوج جو ہے وہ جنگ نہیں چاہتی یا اس کو اپنی کیپیسٹی کا پتہ ہے، تو یہ جو لیکیجز ہو رہی ہیں فوج کے اندر سے، یہ بیسیکلی اس لیے ہو رہی ہیں کہ اس پاگل کو جنگ سے روکا جائے۔ یہ ایک تو یہ دیکھیں رضی صاحب بات سنیں، دیکھیں اس میں بڑی کلیئر بات ہے۔ ناردرن کمانڈر کو انہوں نے سیک کیا ہے۔ ناردرن کمانڈر کون ہوتا ہے؟ 15 اور 16 کور جو پوری کشمیر اور گلگت بلتستان میں ڈپلائیڈ ہے، میں نے تو یہ بڑا سرو کیا ہے، یہ سب سے اسٹرانگسٹ اور بڑی کور ہے، اس کو سیک کیا ہے۔ اس کے بعد ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف کو سیک کیا ہے، جس نے میرے خیال میں یہ کہا کہ رافیل تو لے لی ہیں لیکن ہمارے پائلٹ ابھی ٹرینڈ نہیں ہیں، دے کانٹ گو اینڈ کنٹیسٹ ود پاکستان کی ایئر فورس کے۔ $9 بلین کے 26 جہاز لیے انہوں نے، وہ جا کے چھپا لیا اب انہوں نے ہینگرز کے اندر، کیونکہ جو ٹیک آف کیے ہمارے اسکریمبل جہاز ہوئے، یہ جا کے وہاں پر ان کو جیمنگ ہوئی ہے۔ اور ہمارے پاس جو میزائل چائنا نے ہمیں دیے نا، یقین کریں چائنا از اے گریٹ کنٹری، 300 کلومیٹر بیونڈ ویئر رینج ہمارے جہاز یہ کہ ہم فائر کر سکتے ہیں ود J-17 اور بلاک 3 کے ساتھ۔ ان کے پاس جو رافیل کی میکسیمم رینج ہے وہ 100 to 150 کلومیٹرز ہے۔ سو یہ جا کے چھپ گئے ہیں۔ آئین اب یہ انور صاحب، میں کہتا ہوں آؤ آپ کو بتائیں گے صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں۔ انور صاحب، جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی گراؤنڈ تو بڑی اسٹرانگ ہے، پاکستان تو کلیئر بالکل کھل کے بات کر رہا ہے، پاکستان کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب
ملکی میڈیا کو غیر ملکی میڈیا کو لے کر ایل او سی جاتے ہیں اور تمام تر جو بھارت کا پروپوگنڈا ہے وہ دنیا کو دکھاتے ہیں. ایسی جرت بھارت کیوں نہیں کرتا؟ اگر آپ اتنے سچے ہیں تو آپ الاؤ کریں, کروائیں انویسٹیگیشن اوپنلی. علی بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ فالس فلیگ آپریشن تھا یہ چونکہ ایک منصوبہ تھا اور منصوبے میں ناکامی ہوئی ہے. اور دوسری بات اب باہر کے جو الیکشنز آ رہے ہیں اس پر بھی مودی اس پر فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے. تیسری بات سفارتی سطح پر پہلی مرتبہ پاکستان نے بہت اسٹریٹجک اور بڑی اچھی موو کی ہے کہ دنیا کے سامنے بھارت جو ہے وہ بے نقاب ہوا ہے. چوتھی بات ہمارے سپہ سالار جو ہے وہ فرنٹ لائن مورچوں پر جاتے ہیں, وہاں پر خطاب کرتے ہیں, مورال بلند کرتے ہیں. اس کے بعد امریکی اخبارات جو ہے انہیں آئرن مین کہتے ہیں. وزیر اطلاعات جو ہے وہ ملکی اور غیر ملکی میڈیا کو ایل او سی پر لے کے جاتے ہیں کہ دیکھیے اپنی آنکھوں سے اور رپورٹ کیجئے. اب بھارت ایسا سب کچھ نہیں کر سکتا. دیکھیے بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. اور دوسری بات کہ ایران کی آپ نے بات کی, میں آپ کو بتاؤں ایران کے ساتھ ساتھ قطر بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان جو اس وقت ٹینشن ہے اس کو کم کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے. ہمارے وزیر داخلہ بھی اس وقت قطر میں موجود ہیں, وہ بھی وہاں پر بات چیت کر رہے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ یہاں پر آئے ہیں, یہاں کے بعد وہ بھارت جائیں گے. دیکھیے جب دو ممالک دو فریق آپس میں بات نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی پھر تیسرے کسی نہ کسی ملک کو آنا پڑتا ہے ثالثی کے لیے. لہٰذا دنیا بھر کے جو ممالک ہیں کسی ایک ملک نے بھی انڈیا کے حق میں اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. سب نے یہی کہا ہے کہ جو بھارتی جارحیت ہے اس کو کم کیا جائے. پاکستان ذمہ دارانہ ملک ہے اور پاکستان خطے میں عدم استحکام نہیں چاہتا. دنیا بھر یہ کہتی ہے. ہمارا سفارتی محاذ تو بڑا بہتر رہا. ہماری سیاسی جو قیادت ہے انہوں نے بھی بہت اچھے طریقے سے پاکستان کے باہر جو بات کی, پاکستان کا مقدمہ پیش کیا, اس سے بھی ہمیں فائدہ ہوا. تیسری بات آپ دیکھیے کہ ہماری فوج ہمیشہ انہوں نے یہی کہا کہ اگر بھارت نے وینچر کرنے کی کوشش کی تو ان کو منہ توڑ جواب دیں گے. دیکھیے کھل کر بیانات دیے جا رہے ہیں اور بھارت کی طرف سے خاموشی ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ مودی جو ہے چونکہ وہ ذہنی مریض بھی ہے اور آپ کو پتہ ہے جس طرح کا اس نے قتل عام کیا, وہ اب کوئی نہ کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش ضرور کرے گا. جو وہ خاموشی اختیار کر رہا ہے اسے فیس سیونگ چاہیے. جس حد تک وہ چلا گیا ہے اس کی فوج کے اندر دیکھیے کہ ناکامی, اس کی ایئر فورس کے اندر دیکھیے ناکامی. تو جب اسے ہر طرف سے پولیٹیکلی دیکھیے اسے منہ اٹھانا پڑ رہی ہے. پھر دنیا بھر کے ممالک جو ہیں حماقت کرے گا تو مزید نقصان کرے گا. سر حماقت اگر کرے گا مودی تو مزید نقصان ہی کرے گا بھارت کا. میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. انور صاحب میں ایک اور سوال کرنا چاہ رہا ہوں, بڑا اہم. پی جے میر صاحب بھی ساتھی ہیں. میر صاحب یہ کہیے گا کہ آج ہم بات کر رہے ہیں عالمی محاذ کی. آج ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے, وہ یہ ہے کہ آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہوگا جو کہ پاکستان کی کال پر بلایا گیا ہے. کیا امپورٹنس ہے اس اجلاس کی؟ کس طرح سے اس کو پاکستان کے حق میں آج یوز کیا جا سکتا ہے؟ اور آپ کے خیال سے پاکستان تو انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی آفر بار بار کر رہا ہے, اب کیا کرے گا؟ دیکھیں ایز اے نیوکلیئر اسٹیٹ ہمارا فرض بنتا ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ دنیا کو ہم بتائیں کہ دیکھو ہم ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہیں اور یہ جو ہندوستان کر رہا ہے اس کو یا اس کے متعلق آپ کچھ ایسے فیصلے کریں کہ جس کے اندر ہم ایک کسی نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھیں. ہندوستان ریڈی نہیں ہے. ہمارے وزیر اعظم نے کہہ دیا ہے کہ بھائی انویسٹیگیشن کرو. اب آپ مجھے بتائیں, آپ نے ایک پہ الزام لگایا ہے, چلو الزام لگا دیا تو انویسٹیگیٹ تو کرو. تم نے تو سارے میڈیا کو اس طرح کر دیا ہے. وہ دو چار انہوں نے وہ راٹ وائلرز رکھے ہوئے ہیں, وہ گورو اور پتہ نہیں ایک اور ہے کوئی, وہ اٹھا کے وہ تو اس طرح آپ کو پڑھ رہے ہیں کہ بیسکلی جنگ انہوں نے لڑنی. تو انہوں نے جو میڈیا وارفیئر بھی شروع کیا ہوا ہے اور ایک پبلک اوپینین اپنے چینلز کے اوپر جو شروع کیے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ سیکورٹی کاؤنسل میں بالکل ہمارا ایک موقف جائے گا. لیکن ساتھ ساتھ علی میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ہم whether we like it or not we are in a standoff. It could lead to a war, it couldn't lead to a war. لیکن جو ہندوستان کے پاس اس وقت عام ہے وہ ہے میڈیا. ہمیں بھی کچھ 10 دن کے لیے اپنے جو ہم نے تھوڑی بہت ریسٹرکشنز لگائی ہیں اس کو کھول دیں تاکہ ہم انڈیا کو ہیڈ ٹو ہیڈ ان کو کنفرنٹ کریں. ایک اور اہم معاملہ اس پہ بات کرنی ہے امیر صاحب. بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد ایک اور اہم معاملے میں بات کریں گے, وہ ہے کہ پاکستان انڈیا کی ٹینشنز تو چل رہی ہیں لیکن پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں کچھ اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا, کچھ ایشوز ہیں, کچھ پرابلمز ہیں, اس کو ڈسکس کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیں.
वेलकम बैक। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी चल रही है और बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं। इसमें एक और अहम मामला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं उनमें इत्तेफाक़ी राय नज़र नहीं आ रहा। एक जमात तहरीक इंसाफ, उसके हवाले से कुछ चीज़ें हैं जिस पर हम बात करेंगे। सिविल और फौजी क़यादत ने सियासी जमातों को पाक भारत मामले दी, लेकिन उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत करने से इनकार कर दिया। इनकार क्यों किया उस पर हम डिस्कस करते हैं। अनवर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये कहिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपके ख्याल से शिरकत नहीं करनी चाहिए थी इस ब्रीफिंग में? अली, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। माजी की तरह एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सियासी गलती की है। कल पाकिस्तान PTV हेड क्वार्टर में DG ISPR और वज़ीर इत्तलात ने ब्रीफिंग दी। तमाम सियासी जमातें वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से हमारी बात हुई, अभी भी कौमी असम्बली का सेशन था, तो वो कहते हैं कि हम इस हुकूमत के साथ नहीं, हम मुल्क के साथ हैं, कौमी सलामती के साथ हैं और पाक फ़ौज के साथ हैं। उन्होंने आज कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत भी की। डेफिनेटली वहाँ पर वो बात भी करेंगे, लेकिन उन्हें चले जाना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि ना जाकर जो इल्ज़ाम उन पर लगाया जाता है मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ कि ये मुहिब वतन नहीं हैं, इन्हें आना चाहिए था, उन्हें आना चाहिए था। मुल्क का मामला था, वहाँ पर बैठकर आप बात करते, क्योंकि वहाँ पर आपको मुल्क की सिक्योरिटी और जो ताज़ा तरीन सिचुएशन है उसके बारे में आगाह किया जाना था। मेरा ख्याल है ना जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये सियासी गलती है और इसका फ़ायदा जो है वो उनकी जो हरीफ सियासी जमातें हैं वो डेफिनेटली उठाएंगी। और दूसरी बात, आज कौमी असम्बली के इजलास में मौलाना फजल रहमान साहब ने भी वाकआउट किया और उन्होंने नुक्ता एतराज़ पर बात ना करने का मौका नहीं दिया गया और उन्होंने ये कहा कि आज बड़ा अहम इजलास था और वहाँ पर जो हुकूमती बेंचेस पर बड़े अहम लोगों को होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर लोग मौजूद नहीं थे। ये छोटी छोटी जो बातें हैं इसको आप देखिए कि हमारा दुश्मन मुल्क कैश करता है। अली, एक और बात, मैं वो पिछले सेगमेंट में रह गई थी। एक अमेरिकी अखबार ने एक कार्टून शाया किया है, बहुत पॉपुलर है। जब हम अखबारात में लिखते तो कहते तस्वीर बोलती है। एक बहुत बड़ा बूट है जिस पे सियासतदान लिखा है, उसके आगे भारतीय मीडिया और उसके आगे इंडियन फौज है और इंडियन फौज को आगे धकेल रहे हैं और वो पीछे आ रही है। देखिए, ये तो सारी सिचुएशन के बारे में दुनिया ने, अमेरिकी अखबार ने एक ही तस्वीर में सब कुछ वाजे कर दिया है। और हमारे मुल्क में कौमी सलामती का इशू हो तो सब एक है। ऐसी बात नहीं है कि इत्तफाक राय पैदा नहीं हुआ। इत्तफाक राय पैदा होना एक बात है, इजलास में ना जाना एक अलग बात है। वो सियासी गलती हो सकती है, लेकिन मुल्क की जहाँ पर बात आती है, नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, वहाँ पर तमाम जो सियासी जमातें हैं, पूरी कौम जो है वो हुब्बुल वतनी के तहत एक होते हैं। और उसकी एग्जाम्पल जो है वो आपने देखी भी है। राइट। हारिस नवाज साहब, आपके ख्याल से PTI को शिरकत करनी चाहिए थी ब्रीफिंग के अंदर? वो कहते हैं कि हम APC बुलाना चाह रहे हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। जी हारिस साहब, सुन पा रहे हैं आप? PJ मीर साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो ये रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि PTI शिरकत नहीं करती ब्रीफिंग के अंदर, कहती हमने शिरकत नहीं करनी जो ब्रीफिंग हुई है अभी रिसेंटली, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम APC बुलाना चाहते हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। इसमें क्या इशू है? बड़े शर्म की बात है अगर इन्होंने हिस्सा नहीं लिया है, बहुत शर्म की बात है। और यार, ये वक्त है नेशनल यूनिटी का। मैं आपसे इत्तफाक करूंगा, चलें, आप इस हुकूमत के एडवर्सरीज हैं, आप कहते हैं कि ये नहीं है ठीक, ये जो भी है, बट ये एक हुकूमत है पाकिस्तान की। वेदर वी लाइक इट और वी डोंट लाइक इट, इट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। अब फैक्ट ऑफ लाइफ का आप एक परपेचुअल डिनाइल पे जाओ, जो कि हम हिंदुस्तान को कह रहे हैं तुम परपेचुअल डिनाइल पे हो, तो हम आपस में अगर ये हम कर रहे हैं तो फिर हम किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल आप अपने इख्तलाफात का इजहार करें, बिल्कुल जिस तरह ये रजा साहब ने बात की है, आप बिल्कुल हम इकट्ठे हैं, लेकिन अपने ऑप्टिक्स से दिखाओ दुनिया को। दुनिया को ये बताओ तो सही। एक आम आदमी जो है वो कहेगा देखो यार ये PTI कर क्या रही है, ये इसको तो चाहिए बैठे साथ, बिल्कुल इख्तलाफात अपनी जगह पे, बट आपने विजुअल ऑप्टिक्स दिखाने दुनिया को दैट वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। ये दिखाना कि जिद्दी बच्चों की तरह आज ही हम नहीं इजलास में आते। अगर आप नहीं इजलास में आएंगे तो क्या मैं नरेंद्र मोदी को लेके आऊंगा अपने इजलास के अंदर? और भाई आप ही ने आना है, आप ही ने बैठ के बात करनी है। और अगर आप नहीं बैठ के बात करेंगे, एक नेगेटिव इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा आम आदमी के ऊपर। सो आई थिंक we should be reviewing our situation. बिल्कुल इनको रिव्यू करना चाहिए। हारिस साहब, कोई इसमें अर्थ नहीं है। हारिस साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सॉरी, हारिस नवाज साहब से पूछ रहा हूँ। जी हारिस साहब, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ये कहिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की, जो अभी ब्रीफिंग दी गई है DG ISPR की जानिब से और सिविल क़यादत की जानिब से, और वो कहते हैं हम डिमांड करते हैं कि APC बुलाई जाए। क्या कहेंगे आप? लेकिन फ़हद, बात यह है कि ये बहुत अफसोसनाक बात है। दुनिया को मैसेज ये देने की ज़रूरत थी, डिस्पाइट पॉलिटिकल डिफरेंसेस, वट एवर यू हैव द रिजर्वेशंस, ये बेशक ऐलान करते कि हमें एतराज़ है
ہمیں ریزرویشن دیں, بٹ فار دا سیک آف پاکستان, ٹو ٹیل دا ورلڈ دیٹ پاکستان is stand united and we are fighting this problem as a nation. We are going to go anywhere where the government and the establishment wants. Our services are available. People of PTI کی جتنی بین پر ہے اویلیبل ہے, تاکہ دنیا کے میسیج آنا چاہیے تھا کہ پاکستان کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جتنے پولیٹیکل ڈفرینس ہیں, بٹ آن دس ایشو پاکستان کی بقا سلامتی کے لیے وی آر آل ٹوگیدر. We stand united. We will fight as a nation behind armed forces. That message was very, very important. اس موقع پہ پاکستان فرسٹ, nothing else. میرے خیال میں یہ پی ٹی اے کو ریویو کرنا چاہیے. آئندہ کے لیے جب بھی بلائیں, go with whole hearted. آپ یہ کہہ دیں ہمیں اعتراض ہے, ہماری ریزرویشن ہے, لیکن for پاکستان, for the sovereignty of Pakistan, we are now here. And we stand united and we are with it. That's what is a true spirit. Right. سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے پاکستان کی خاطر. رضی صاحب یہ رسپونڈ کیجیے گا کوئکلی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس پر پھر ہمیں نظر آ رہا ہے, یہ جو تمام چیزیں ڈسکس کر رہی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو شرکت تو کرنی چاہیے تھی, اس میں سب کی رائے سامنے آ رہی ہے, لیکن اے پی سی کے اوپر فیصل واڈا بھی بات کر چکے ہیں بلانی چاہیے, تو آپ کے خیال سے کیوں نہیں بلائی جا رہی اے پی سی؟ دیکھیے اے پی سی اس طرح کے مواقع کے اوپر, جبکہ خاص طور پہ پارلیمنٹ موجود ہو, آپ ایک پنڈوراز باکس نہیں کھولتے. یہ کوئی نیشنل ایشو نہیں ہے. پاکستان کا دفاع اور پاکستان کی سرحدوں کا دفاع وہ کوئی کنٹروورشل ایشو ہے ہی نہیں. اور پاکستان کا دفاع پاکستان کی فوج نے کرنا ہے, اس کے بارے میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور پاکستان کا دفاع فوج نے قوم کے ساتھ مل کے کرنا ہے, اس کے بارے میں بھی دوسری رائے نہیں ہے. قوم نے بلا مشروط اپنی افواج کے پیچھے کھڑے ہونا ہے اور کھڑی ہے. ایک تو یہ بات اے پی سی کیوں نہیں بلائی جا رہی, کہ اے پی سی بلائی جاتی ہے جو ایشو کنٹروورشل ہوتے ہیں. رائٹ پوائنٹ آ گیا آپ کا. یہ ایشو کنٹروورسی ہے ہی نہیں اس کے اندر, کہ جو اس کے اندر کنسنسس جنریٹ کیا جائے. بھی ساری قوم متفق ہے کہ ہمارے وجود کو تھریٹ ہے. اگلی طرف آ جائیے. پی ٹی آئی نے 100 جوتے بھی کھائے اور 100 پیاز بھی کھائے. کل انہوں نے شرکت نہ کر کے قوم کی جو ہے وہ میرا مطلب ہے تنقید بھی وصول کی, اور آج قومی اسمبلی کے اندر قرارداد جو تھی اس موضوع کے اوپر, اس کے حق میں ووٹ دے کے, اور وہ جو ہے ایک کنسنسس بھی جنریٹ کر دیا. ارے بھائی, اگر آج آپ نے ووٹ دینا تھا تو کل اس کانفرنس کے اندر بھی شریک ہو جاتے, اس بریفنگ کے اندر بھی. اب اگلی بات پہ آ جائیے. پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے؟ پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اقتدار میں نکلنے سے نہیں بچایا, اور اب ہمیں فوج اقتدار میں واپس بٹھائے, اور اس لیے عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے. بھائی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں نا, تو مذاکرات تو ملنے سے ہوں گے. کوئی رابطہ ہوگا تو مذاکرات کاری ہوگی نا. جب رابطے کا وقت آتا ہے آپ دوڑ لگا دیتے ہیں. بھلے وہ پہلے کوئی کمیٹی بنی ہو مذاکرات کے لیے, تب بھی آپ اس میں جانے سے انکار کر دیتے ہیں. یہ ایک اچھا موقع تھا. چلیے ہم آپ کی بات ہی مان لیتے ہیں کہ اگر آپ کو مذاکرات کرنے ہیں اور اقتدار واپس لینا ہے, پھر بھی ان کے ساتھ انٹریکشن بہت ضروری تھا. کل والا فیصلہ جیسے کہ پی جے میر صاحب نے فرمایا, پولیٹیکلی اممیچورٹی کی انتہا تھی ان کی, اور انہوں نے ایک اور جو ہے وہ پاسبلٹی جو ہے وہ مس کی ہے. رائٹ. ایک بریک کا وقت ہے, بریک لیں گے, اور بریک کے بعد بات کریں گے. ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1% کمی کر دی ہے. اس کے کیا امپیکٹس ہوں گے, عام آدمی کو اس سے کیا ملے گا, کیا نہیں ملے گا, سرمایہ کار کیا کریں گے, اس پر بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1% کمی کر دی. اب سوال یہ ہے کہ اس کمی سے عام بندے کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا, اور سرمایہ کاری کے حد تک اس سے بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی, اس پر بات کریں گے. پی جے میر صاحب, میں چاہوں گا آپ اس پر رسپونڈ کریں. آپ کے خیال سے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے, اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1% کمی کی ہے, اس سے عام آدمی جو ہے وہ کس طرح سے متاثر ہوگا, یا اس پر اثر پڑے گا اس کا؟ جی میر صاحب سن پا رہے ہیں آپ؟ جی سوری جی میر صاحب یہ کہیے گا کہ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1% کمی کر دی ہے, اس سے عام بندے کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا آپ کے خیال سے؟ رسپونڈ کیجیے گا. دیکھیں جی, یہ کاسمیٹکس ہے, یہ ساری کاسمیٹکس کی آپ باتیں کرتے ہیں. جب تک آپ اپنا ٹیکس جو نیٹ ہے اس کو براڈ نہیں کریں گے, یہ ادھر سے 1% ادھر کر دیا, 2% ادھر کر دیے, میری نظر کے اندر یہ ٹوپی ڈرامہ ہے.
آپ سب سے پہلے پورے قوم کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آؤ. شہباز شریف نے اپنی جیب سے پیسے نہیں دینے, نہ عمران نے دینے, نہ کسی اور نے دینے. پیسے آپ نے اور میں نے دینے. ہم نے کیا کرنا ہے, باقی ان سے احتساب لینا ہے کہ پیسہ کہاں لگا رہے ہو. سو بیسکلی the basic question is right now کہ یہ تو ابھی ہم ڈیبیٹ کر لیں گے, ہاں جی 1% وہاں ہو گیا, آپ نے اس کی ریزلٹمنٹ دیکھ لی ہے, آپ نے دیکھ لیا کہ تاجر کیا کہہ رہے ہیں, ہر ٹیلی ویژن چینل کے اوپر اس کو نہیں ایکسپٹ کر رہے, ریزلٹمنٹ دکھا رہے ہیں. بٹ دیٹ از ناٹ واٹ اٹ از. واٹ اٹ از کہ آپ نے کینسر کو پکڑنا ہے. ہر بندے کو ٹیکس لگاؤ. پوری دنیا میں ہر ٹیکس ہوتا ہے. کیا پاکستان انوکھا ملک ہے؟ کیوں نہیں ٹیکس دیتا عام آدمی؟ ہر ایک کو ٹیکس دینا ہے, اور جب آپ دیں گے پھر آپ کی جو پالیسیز ہے نا, پھر آپ کے سوال نہیں آئیں گے ہاں جی 1% یہ کر دیا, 2% یہ کر دیا. پھر آپ ایک کنٹینیوٹی لائن پہ چلیں گے, ایک سالڈ لائن پہ چلیں گے. تو علی بیسک ہم کینسر کو ڈسکس نہیں کر رہے, ہم کاسمیٹکس کو ڈسکس کر رہے ہیں. وقت کی کمی. حارث نواز صاحب یہ کہیے گا جتنی آپ کو پورے پاکستان میں رائٹ میر صاحب پوائنٹ آ گیا آپ کا. حارث نواز صاحب یہ کہیے گا 11 ماہ کے دوران شرح سود میں 11% کمی ہوئی ہے, آپ کے خیال سے ملکی معیشت درست سمت میں گامزن ہے؟ دیکھیں ایک حد تک بہتر ہے, اس لیے کہ آپ نے جب شرح سود کم کر دی ہے تو انڈسٹری لگانے والے آپ سے آپ پہ لون بھی لیں گے. انڈسٹری لگے گی تو جاب اپرچونٹیز آئیں گی, اور جتنے اس سے منسلک کتنی چیزیں ہوتی ہیں, اس میں سیمنٹ ہے, بجلی ہے, لیبر ہے, وہ پلمبرنگ ہے, ایوری تھنگ, تو وہ ایک قسم کی جاب یہ ایک جنریشن ہو جاتی ہے. اس کانٹیکسٹ میں بالکل کہاں 22% تھی, کہاں 11% ہو گئی. آئی تھنک اس سے فرق پڑے گا. لیکن بات ٹھیک ہے کہ آپ کو براڈ بیس کریں, بیس پڑھائیں, اور اس میں سختی کریں. آپ ہر دفعہ کرنے کے بعد ہم اس کو واپس لے لیتے ہیں, اور یہ جو کیش کا سسٹم ہے یہ بھی کام کریں, اس کو پلاسٹک زیادہ جو کارڈز ہیں اس کا استعمال کریں, اس سے بھی بہت فرق پڑے گا. رائٹ انور صاحب رسپونڈ کیجیے گا. علی دیکھیے شرح سود کم کرنے سے یا تو انویسٹمنٹ ہو رہی ہو تو پھر بھی ہمیں پتہ چلے, لوگوں نے ابھی بھی بینکوں میں پیسہ رکھا ہوا ہے, یا پھر جن لوگوں نے پیسہ نکالا ہے تو وہ باہر کا ملک شفٹ کر چکے ہیں. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر شرح سود کم ہوئی ہے تو مہنگائی بھی اسی شرح سے کم ہونی چاہیے. مہنگائی کی رفتار تو اپنی جگہ پر موجود ہے, وہ کم نہیں ہو رہی. یہ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہوتا ہے جو حکومتیں ہمیشہ کرتی رہتی ہیں. اس کے اثرات تو عام آدمی تک پہنچنے چاہیے جو نہیں پہنچ رہے, اور شرح سود کم کرنا چلیے اچھی بات ہے, آپ انڈیکیٹرز تو بتا سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی تک اب بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ نہیں پہنچ پا رہے. رائٹ عام آدمی تک اثرات پہنچنے سے. رضی صاحب رسپونڈ کیجیے گا کوئکلی. دیکھیے حکومت نے ریگولیٹر کے طور پہ اسی طرح کے اقدامات کرنے ہوتے ہیں. دیکھیے اب جب کاروباری فرد کو آپ سستا پیسہ دیں گے تو وہ مارکیٹ کے اندر زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ اور زیادہ کنوینئنس کے ساتھ, جیسے اس وقت ہمارا جو نجی شعبہ ہے اس کو گندم کی خریداری کے لیے پیسہ چاہیے, اور اگر اسے سستا پیسہ ملے گا تو وہ زیادہ گندم خرید کے تو سٹور کرے گا, کیونکہ حکومت تو اس میں سے نکل چکی ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ والا جو اقدام ہے, اور بائی دا وے جون تک 9% ہونے جا رہی ہے یہ شرح سود, میرے پاس کریڈیبل انفارمیشن ہے, تو یہ بیسیکلی بزنس پرائیویٹ سیکٹر کو مضبوط کرنے والی بات ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی خود کام کرے اوپن مارکیٹ میکانزم کے تحت. رائٹ لیکن یہاں پر سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ میں لانا سب سے زیادہ ضروری ہے. جو لوگ ٹیکس نیٹ پہ نہیں ہیں ان کو لائیں گے تو معاملات مزید بہتر سے بہتر ہوں گے, اور یہ ڈیفینیٹلی پاکستان کی معیشت کی بات ہے, اس سے ہر بندے کا معاملہ جڑا ہے. اور مہنگائی, عام بندے کا جو کنسرن ہے وہ ہے مہنگائی میں عام بندے کو ریلیف چاہیے. اس کو نہیں پتا کہ ٹیکس نیٹ کیا ہے کیا نہیں ہے, اور یہ جو اسٹیٹ بینک کی شرح سود ہے کیا نہیں ہے, تو مہنگائی میں کمی آنی ضروری ہے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا, اور آپ سب مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. رضی صاحب آپ کا, حارث نواز صاحب آپ کا, انور صاحب آپ کا, پی ضمیر صاحب آپ سب کا بہت شکریہ. ناظرین مرید نے اجازت, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.